दूसरी रात। जब दूसरी रात हुई तो दुनियाज़ाद ने अपनी बहन शहरज़ाद से कहा कि बहन, अपनी वो कहानी सौदागर और देव वाली पूरी कर। इसने कहा, बसर वो चश्म बशटी कै बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दें। बादशाह ने कहा कि हाँ कह। उसने कहा कि ए नेक बखत बादशाह और उसे रहबर आका, मैंने सुना है कि जब सौदागर ने बिछड़े को ज़बह करने का इरादा किया तो उसका दिल कुढ़ा और उसने चरवाहे से कहा कि इस बिछड़े को ले जाकर और जानवरों में छोड़ दे। बुढ़ा इस किस्से को देव से बयान कर रहा था और देव को इस अजीब वो गरीब किस्से पर तज्जुब हो रहा था। हरनी वाले बढ़े ने कहा कि ए देवों के सरताज, ये बातें हो रही थीं और मेरी चचीरी बहन ये हरनी अपनी आंखों से देख रही थी और कहती जाती थी कि उसी बिछड़े को ज़बह कर, क्योंकि वो बहुत मोटा ताज़ा है। लेकिन मेरा दिल इसके ज़बह करने के ख्याल से कुढ़ता था। मैंने चरवाहे को हुक्म दिया कि उसे ले जा और वो उसे लेकर चलता हुआ दूसरे रोज़ में बैठा हुआ था कि चरवाहा मेरे पास आया और कहने लगा कि ए आका, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। क्या इसके बदले आप भी मुझे कोई खुशखबरी देंगे? मैंने कहा कि हाँ। इसने कहा कि सुनिए, मेरी एक बेटी है। इसने बचपन ही में एक बढ़िया से, जो मेरे यहाँ थी, जादू सीखा है। कल जब आपने मुझे पछड़ा दिया तो मैं इसे लेकर अपने घर अपनी बेटी के पास गया। इसने इसे देखकर अपना मुंह छुपा लिया और पहले रोने फिर हंसने लगी और कहा कि अब्बा, क्या मैं तेरे आगे इतनी जलील हो गई हूँ कि तो मेरे पास पराये मर्दों को लाता है? मैंने कहा कि पराया मर्द कौन है और इसकी क्या वजह है कि पहले तो रोने और फिर हंसने लगी। इसने कहा कि ये बिछड़ा जो तेरे साथ है वो हमारे आका का बेटा है, जो जादू के जोर से बिछड़ा बनाया गया है और खुद इसकी सौतेली माँ ने इस पर और उसकी माँ पर जादू किया है। ये है सबब मेरे हंसने का, और रोने का सबब उसकी माँ है, जिसे खुद इसके बाप ने ज़बह किया है। ये सुनकर मुझे बेहद तज्जुब हुआ और अभी पोना फूटी थी कि मैं आपके पास आया और सारा माजरा सुनाया। ए देव, जब मैंने चरवाहे से ये बातें सुने तो मैं इसके साथ बाहर निकला और मुझे इतनी खुशी थी कि मैं बेपिए मसद था। जब मैं उसके मकान पर पहुंचा तो चरवाहे की बेटी ने मेरा खैर मुकद्दम किया और मेरे हाथों को बोसा दिया। फिर बिछड़ा मेरे पास दौड़ा हुआ आया और ज़मीन पर लूटने लगा। मैंने चरवाहे की लड़की से कहा कि जो कुछ तूने इस बिछड़े की बाबत कहा है, क्या वो सच है? इसने जवाब दिया कि जी हाँ हुजूर, वो आपका बेटा और आपका लखत जिगर है। मैंने कहा कि अगर तो उसे असली शक्ल में ले आए तो मेरा जिस कदर माल और मवेशी तेरे बाप के सुपरिद हैं, सब तेरे हैं। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि आका, बगैर दो शर्तों के मुझे आपके माल की ज़रूरत नहीं। पहली शर्त यह है कि आप उसकी शादी मेरे साथ कर दें। दूसरी ये है कि जिसने इस पर जादू किया है, इस पर मैं भी जादू करूं और उसे कैद करूं, वरना इसके मुकर से मैं महफूज नहीं रह सकती। ए देव, जब मैंने चरवाहे की बेटी से ये बातें सुने तो मैंने कहा कि अलावा इसके जो तो मांगती है, तमाम जानवर और माल जो तेरे बाप की सुपुर्दगी में हैं, सब तेरे हैं और मेरी चचीरी बहन का खून भी तेरे लिए मबा है। जब इसने ये सुना तो वो एक कटोरा लाई और उसमें पानी भरा और इस पर कुछ पढ़कर फूंका और पानी को बिछड़े छिड़का और कहा कि अगर तो वाकई बिछड़ा है और खुदा ने तुझे बिछड़ा ही पैदा किया है तो इस शक्ल में रह और सूरत तब्दील ना करो, और अगर तुझ पर जादू किया गया है तो खुदा के हुक्म से अपनी असली शक्ल में आ जा। इसने ये कहा ही था कि बिछड़ा अपनी शक्ल बदलकर इंसान बन गया। मैं इससे लपट गया और कहने लगा कि तुझे खुदा की कसम है कि जो कुछ मेरी चचीरी बहन ने तेरे और तेरी माँ के साथ किया है, सब बयान कर। उसने सारी सरगुज़श्त बयान कर दी। मैंने कहा कि बेटा, तेरे निजात देने वाले को खुदा ने अपने पास से भेजा है। ए देव, इसके बाद मैंने उसकी शादी चरवाहे की बेटी से कर दी। फिर इसने मेरी चचीरी बहन को जादू के जोर से इस हरनी की शक्ल में तब्दील कर दिया और मुझसे कहने लगी कि यही अच्छी सूरत है, बुरी होती तो आंखों को तकलीफ पहुंचती। इसके बाद चरवाहे की लड़की रात दिन हमारे साथ रहने लगी, यहाँ तक कि अल्लाह मियाँ ने उसे अपने पास बल्ला लिया। जब वो फौत हो गई तो मेरे लड़के ने हिंदुस्तान का सफ़र किया और यही उस शख्स का वतन है जिसके और तेरे दरमियान ये माजरा पेश आया है। इस सफ़र में मैंने अपनी चचीरी बहन हरनी को साथ ले लिया है और उसके साथ शहर शहर फिर रहा हूँ ताकि अपने बेटे का पता लगाऊं, यहाँ तक कि किस्मत मुझे यहाँ ले आई
اور میں نے اس سوداگر کو دیکھا کہ یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ بس یہ ہے میرا قصہ۔ دیو نے کہا کہ یہ قصہ عجیب و غریب ہے اور میں نے تہائی خون بخش دیا۔ دوسرے بڑھے کا قصہ۔ اس کے بعد وہ بڈھا جس کے ساتھ 2 شکاری کتے تھے آگے بڑھا اور دیو سے کہا کہ اب میں تجھ سے وہ ماجرا بیان کرتا ہوں جو میرے اور میرے دونوں بھائیوں اور ان 2 کتوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اگر تیرے خیال میں وہ عجیب و غریب ہو تو اس کا دوسرا تہائی خون بھی بخش دیجیو۔ دیو نے کہا کہ اگر تیرا قصہ بھی واقعی عجیب و غریب ہوگا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ بڑھے نے کہا کہ اے دیوؤں کے سرتاج سن، یہ دونوں کتے میرے 2 بھائی ہیں اور میں تیسرا بھائی ہوں۔ جب ہمارے باپ نے وفات پائی تو ہمیں 3000 دینار ترکے میں ملے۔ میں نے ایک دکان کھولی اور خرید و فروخت میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح میرے ان دونوں بھائیوں نے بھی دکانیں کھولیں۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بعد بڑے بھائی نے، جو ان کتوں میں سے ایک ہے، اپنی دکان کا سارا مال 1000 دینار میں بیچ کر تجارت کا مال خریدا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک روز میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ اب تو مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بھائی تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو اپنی دکان کے اندر لے آیا اور اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ پوچھ، میرا مال اب میرا مال نہیں اور میرا حال ظاہر ہے۔ میں نے اسے حمام میں بھیجا اور اپنے روزمرہ کے کپڑے اسے پہننے کے لیے دیے اور اسے اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر میں نے اپنی دکان کا بہی کھاتا کھولا اور خرید و فروخت کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے 1000 دینار کا فائدہ ہوا ہے اور میری پونجی 2000 دینار ہے۔ یہ میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان برابر تقسیم کی اور اس سے کہا کہ تو یہ خیال کر کہ تو نے گویا سفر نہیں کیا اور یہاں سے باہر نکلا ہی نہیں۔ اس نے قبول کیا اور خوش ہوا اور اپنی الگ دکان کھولی۔ اس پر پھر ایک زمانہ گزر گیا۔ اب میرے دوسرے بھائی نے، جو دوسرا کتا ہے، اپنی ساری پونجی بیچ ڈالی اور سفر کی ٹھان لی۔ ہم نے اسے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ اس نے تجارت کا مال خریدا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور 1 سال تک واپس نہ آیا۔ جب وہ 1 سال کے بعد لوٹا تو اسی طرح جس طرح کہ بڑا بھائی لوٹا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا میں نے تجھے مشورہ نہ دیا تھا کہ سفر نہ کر؟ وہ رونے لگا اور کہا کہ یہ قسمت کی بات ہے، اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں۔ میرے پاس 1 درہم بھی نہیں اور میں ننگا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے 1 کرتا تک نہیں۔ اے دیو، میں اسے حمام میں لے گیا اور پہننے کے لیے اپنے روزمرہ کے کپڑے دیے اور اسے اپنی دکان میں لایا اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی، میں ہر سال کے آخر میں ایک بار اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں۔ میرے پاس اصل سے جتنا زائد ہوگا اسے اپنے اور تیرے درمیان تقسیم کر دوں گا۔ اے دیو، یہ کہہ کر میں اٹھا اور حساب کیا تو 2000 دینار زائد نکلے۔ میں خدا کا شکر بجا لایا۔ 1000 دینار میں نے اپنے بھائی کو دیے اور 1000 خود رکھے۔ میرے بھائی نے پھر ایک دکان کھولی اور اسی طرح ہم سب زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر ایک زمانے کے بعد دونوں بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلو ہم سب سفر میں چلیں۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ تم دونوں نے سفر میں کون سا تیر مارا ہے کہ مجھے بھی اس پر آمادہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ان کی بات نہ مانی اور ہم تینوں اپنی اپنی دکانوں میں خرید و فروخت کرتے رہے۔ ہر سال وہ مجھے سفر کی ترغیب دیتے تھے اور میں راضی نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے۔ اب میں نے ان سے سفر کا وعدہ کر لیا اور کہا کہ بھائیو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے دکھاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ فضول خرچی میں گنوا چکے ہیں، کیونکہ وہ دن رات کھانے پینے اور عیاشی میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں کچھ نہ کہا بلکہ اپنی دکان کا حساب جانچا اور سارا مال نکالا تو 6000 دینار نکلے۔ اس پر میں بہت خوش ہوا اور اس کے 2 حصے کیے اور ان سے کہا کہ ان 3000 دینار سے ہم تجارت کریں گے۔ باقی 3000 دینار میں نے زمین میں گاڑ دیے تاکہ اگر میرا حال بھی انہیں کا سا ہوا تو واپس آ کر ہم سب اپنی اپنی دکانیں پھر کھول لیں گے۔ اسے سب نے منظور کیا اور میں نے دونوں بھائیوں کو 1000 دینار سپرد کر دیے اور خود 1000 دینار اپنے پاس رکھے۔ پھر ہم نے ضروری سامان خریدا اور سفر کی تیاری کر دی
اور ایک کشتی کرائے پر لی اور اس پر سارا سامان لادا اور روانہ ہو گئے۔ دن گنتے گنتے پورے 1 مہینے کے بعد ہم اپنا مال لے کر ایک شہر میں داخل ہوئے اور ہمیں 1 میں 10 کا فائدہ ہوا۔ جب ہم واپسی کے لیے سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے سامنے آئی اور اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ اے آقا، اگر تو میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی۔ میں نے کہا بہت خوب، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کروں اور یہ بھی کہ تو مجھے اس کا بدلہ نہ دے۔ اس نے کہا کہ اے آقا، میرے ساتھ نکاح کر لے اور مجھے اپنے وطن لے چل، کیونکہ میں دل و جان سے تیری ہوں۔ میرے ساتھ نیک سلوک کر اور میں واقعی اس قابل ہوں کہ میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ میں تجھے نیکی کا بدلہ دوں گی۔ میری ظاہری صورت سے دھوکہ مت کھا۔ جب میں نے اس کی باتیں سنے تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے ساتھ لے لیا اور اسے کپڑے دیے اور اس کے لیے کشتی میں نرم بچھونا بچھوایا اور اس کی عزت اور حرمت کی اور کشتی چل دی۔ مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی اور میں دن رات اس کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کو بھی بھول گیا۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے اور میرے مال و دولت پر حسد کرنے لگے۔ اب وہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح میرے مال کو اپنے قبضے میں لائیں، اور وہ آپس میں مجھے قتل کرنے اور میرا سارا مال لے لینے کے بارے میں کانا پھوسی کرنے لگے، اور یہ ٹھان لی کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں اور میرا مال دبا بیٹھیں۔ اس فعل کو شیطان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک بار جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا ہوں تو انہوں نے ہم دونوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی کی آنکھ کھلی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ جن بن گئی اور مجھے اٹھا کر ایک جزیرے میں لے آئی اور خود تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کو وہ لوٹی اور کہنے لگی کہ میں تیری لونڈی ہوں، میں ہی تجھے اٹھا لائی ہوں اور خدا کے حکم سے تجھ کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ سن، میں جن ہوں، میں نے تجھے دیکھا تھا اور تجھ پر عاشق ہو گئی تھی۔ میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہی سبب ہے کہ میں تیرے پاس اس بھیس میں آئی تھی جس میں تو نے مجھے دیکھا تھا اور تیرے ساتھ نکاح کیا تھا۔ دیکھ، اب میں نے تجھے ڈوبنے سے بچایا ہے اور تیرے بھائیوں سے سخت ناراض ہوں اور ان کو بے مارے نہ چھوڑوں گی۔ جب میں نے اس کی باتیں سنے تو مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ میرے بھائیوں کا قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ پھر میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو میرے اور ان کے درمیان پیش آیا تھا۔ جب اسے سب باتیں معلوم ہو گئیں تو اس نے کہا کہ میں آج ہی رات اڑ کر ان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کشتی کو ڈبو دوں گی اور ان کو مار ڈالوں گی۔ میں نے کہا تجھے خدا کی قسم ایسا مت کر، کیونکہ مسل ہے کہ اے نیک کردار بدکردار کے لیے خود اس کی بدکرداری کافی ہے، اور وہ تو بہرحال میرے بھائی ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کو بے مارے نہ چھوڑوں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور وہ مجھے لے کر اڑی اور میرے گھر کی چھت پر لے جا کر اتارا۔ میں نے دروازے کھولے اور جو زمین کے نیچے دفن کر آیا تھا اسے نکالا اور لوگوں سے صاحب سلامت کی اور اپنی دکان پھر کھولی اور اس کے لیے مال خریدا۔ عشاء کے وقت جب میں اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں کتے میرے گھر میں بندھے پڑے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رونے اور مجھ سے چمٹنے لگے۔ مجھے تو کچھ پتا نہ تھا، لیکن میری بیوی نے کہا کہ یہ تیرے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان پر جادو کس نے کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی بہن کو بلا کر لائی تھی، اس نے جادو کیا ہے اور یہ 10 سال سے پہلے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ اب 10 سال ہونے کو آئے ہیں اور میں اس کے پاس ان کے چھٹکارے کے لیے جا رہا تھا کہ یہاں میں نے اس جوان کو دیکھا اور اس نے مجھے اپنا ماجرا سنایا اور میں ٹھر گیا کہ دیکھوں تو کہ تیرے اور اس کے درمیان کیا پیش آتا ہے۔ یہ ہے میرا قصہ۔ یہ سن کر دیو نے کہا کہ یہ قصہ واقعی عجیب و غریب ہے اور میں تیری خاطر اس کا دوسرا تہائی خون اور گناہ معاف کرتا ہوں۔ تیسرے بڑھے کا قصہ۔ تیسرے خچر والے بڑھے نے کہا کہ میں تجھ سے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہوں جو پہلے دونوں قصوں سے زیادہ عجیب و غریب ہے، اور اے دیو تو اس کا باقی خون اور گناہ بھی بخش دیجیو۔ دیو نے کہا کہ بہت خوب۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ اور جنات کے سردار، یہ خچر میری بیوی ہے۔ ایک بار میں سفر پر گیا اور پورے سال تک اس سے جدا رہا۔ جب میں سفر سے واپس آیا اور رات کے وقت گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حبشی غلام کے ساتھ پلنگا پر پڑی لیٹی ہوئی ہے اور دونوں میں راز و نیاز اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے،
اور دونوں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں۔ جون ہی اس نے مجھے دیکھا، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک پانی بھرا لوٹا لائی اور اس پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ اپنی صورت بدل کر کتے کی صورت بن جا۔ میں فوراً کتا بن گیا اور اس نے مجھے دھتکار کر گھر سے نکال دیا۔ میں دروازے سے باہر آیا اور چلتے چلتے ایک قصاب کی دکان پر پہنچا اور ہڈیاں کھانے لگا۔ جب قصاب نے یہ دیکھا تو وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جب قصاب کی بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس نے میرے سامنے اپنا منہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ یہ تو مردوئے کو لے کر ہمارے پاس آیا ہے۔ باپ نے کہا کہ مردو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہی کتا جس پر اس کی بیوی نے جادو کیا ہے، میں اسے اچھا کر سکتی ہوں۔ جب باپ نے اس کی باتیں سنے تو کہنے لگا کہ بیٹی تجھے خدا کی قسم اسے اچھا کر دے۔ لڑکی نے ایک پانی بھرا لوٹا لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس میں سے تھوڑا سا میرے اوپر چھڑک دیا اور کہا کہ اس شکل کو بدل کر اپنی اصلی صورت میں آ جا۔ میں پھر اصلی صورت میں آ گیا اور میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیوی پر جادو کر جس طرح اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اس نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور کہا کہ جب وہ سو رہی ہو اس وقت یہ پانی اس پر چھڑک دیجیو اور جو چاہیو کہیو وہ وہی ہو جائے گا جو تو چاہے گا۔ میں وہ پانی لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو سوتا پایا اور اس پر وہ پانی چھڑک دیا اور کہا کہ اپنی صورت بدل کر خچر کی صورت بن جا، اور وہ فوراً خچر بن گئی، اور وہ یہی ہے جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اے بادشاہ اور جنوں کے سرتاج۔ اس نے خچر سے کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنا سر ہلایا اور اشارہ کیا، یعنی جی ہاں یہ ہے میرا قصہ۔ جب وہ بیان کر چکا تو دیو خوشی کے مارے ناچنے لگا اور جو تہائی خون رہ گیا تھا وہ بھی بخش دیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ اس کی بہن نے کہا کہ اے بہن، تیری کہانی کیسی اچھی اور عمدہ اور مزیدار اور میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میں زندہ رہی اور بادشاہ سلامت نے مجھے قتل نہ کیا تو جو کہانی میں کل رات تم لوگوں سے بیان کروں گی اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک میں اس سے باقی کہانی نہ سن لوں گا اس وقت تک اسے قتل نہ کروں گا، کیونکہ یہ کہانی بڑی نرالی ہے۔ پھر وہ دونوں صبح تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ اس کے بعد بادشاہ دربار میں داخل ہوا اور لشکر اور وزیر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے دربار کیا اور شام تک احکام صادر کرتا رہا۔ کسی کو عہدہ دیا اور کسی کو برخاست کیا اور کسی بات کی ممانعت کی اور کسی کو حکم دیا۔ پھر دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے وزیر زادی سے اپنی ضرورت پوری کی۔